हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केफ हॉरर स्टोरीज़। फ्रेंड्स, हमारी आज की ये हॉरर स्टोरी एक फर्जी नामी लड़की फरीहा की है। फरीहा का कहना है कि रात के साए गहरे हो चुके थे। अस्पताल की राहदारियों में खामोशी की चादर तनी हुई थी। बस कभी कभार किसी वार्ड से मरीज़ की कराहने की आवाज़ आ जाती। मैं, जो कि एक नर्स थी, अपनी ड्यूटी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन आज की रात कुछ अजीब थी। एक अनोखा बोझ सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। लेकिन फिर वो वाक़या पेश आया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये एक आम रात नहीं थी। अस्पताल का वो पुराना वार्ड जो सालों से बंद पड़ा था, आज अचानक खुला हुआ था। हैरानी की बात ये थी कि उस वार्ड में जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो हमेशा से ताला बंद रहता था, लेकिन आज दरवाज़ा खुला था और अंदर रोशनी की हल्की हल्की झलक नज़र आ रही थी। मैंने बाकी नर्सों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। मैंने सोचा कि शायद किसी सफाई वाले ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया हो। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंची, मुझे अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई कि कौन हो सकता है, वहाँ तो कोई नहीं रहता। फिर अचानक अंदर से किसी के सरगोशी करने की आवाज़ आई, जैसे कोई किसी को तसल्ली दे रहा हो। मैंने हिम्मत करके अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कपकपाती आवाज़ में पूछा, कौन है अंदर?" लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक बारीक करखत आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, "निकलो यहाँ से।" मैं पीछे हट गई, मेरी टांगें कांपने लगी। ये आवाज़ इंसान की नहीं थी, जैसे कोई बहुत पुरानी घुटी-घुटी चीख हो जो सालों से किसी के सीने में दबी हुई थी। और फिर मैंने वो चीज़ देखी जिसे देखकर मेरा दिल हलक में आ गया। मेरी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थी। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। अस्पताल के उस बंद वार्ड के दरवाजे पर, जहाँ सालों से कोई दाखिल नहीं हुआ था, मैंने किसी को खड़ा देखा। वो एक इंसानी साया था, लेकिन वो बिल्कुल साकत खड़ा था, जैसे मुजस्मा हो। मैंने आंखें झपकी और अगले ही लम्हे वो साया थोड़ा और करीब आ गया, बगैर कोई हरकत किए। बस अचानक, जैसे किसी ने उसे वहाँ ला कर रख दिया हो। तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलने लगी, पसीना माथे पर जमा होने लगा। मैंने लड़खड़ाते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम मुंजमद हो चुके थे। और वही करखत बुझल आवाज़ एक बार फिर गूंजी, "निकलो यहाँ से।" लेकिन इस बार ये आवाज़ सिर्फ मेरे कानों में नहीं गूंजी थी, बल्कि मैंने महसूस किया कि जैसे दीवारें भी इस आवाज़ से लरज़ रही हो। मैंने बमुश्किल हिम्मत करके वार्ड के दरवाजे पर नज़र दौड़ाई। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने पलटने की कोशिश की तो मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। बर्फ़ जैसा ठंडा सुनसान हाथ। मेरी सांस अंदर ही रुक गई। मैंने झटके से पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर मौजूद हाथ के निशान की जलन, जैसे कोई पिघला हुआ बर्फ़ का टुकड़ा वहाँ रख गया हो, अब भी महसूस हो रही थी। डर के मारे मैंने दौड़ लगा दी। राहदारी में पहुंचकर सांस फूल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो वार्ड अब भी अंधेरे में डूबा था, लेकिन दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद बंद हो रहा था, जैसे किसी नादीदा क़ुव्वत ने इसे धकेल दिया हो। मैं सीधा नर्सिंग रूम पहुंची। वहाँ मेरी साथी नर्स शाइस्ता रात की शिफ्ट में थी। मैंने हांफते हुए उसे सब कुछ बताया। वो मेरी बातें सुनकर पहले तो हैरान हुई, फिर आहिस्ता से बोली, तुमने वो वार्ड खोला देखा?" मैंने कहा, "हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी वार्ड की बात कर रही हूँ?" शाइस्ता के चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो बोली, "फरीहा, वो वार्ड तो 10 साल पहले सील कर दिया गया था। वहाँ..." वो कहते कहते रुक गई, जैसे कुछ बहुत भयानक बात याद आ गई हो उसे। मैंने बमुश्किल पूछा, "वहाँ क्या?" शाइस्ता ने कांपते हुए मेरे हाथ को पकड़ा और सरगोशी में बोली, "वहाँ 10 साल पहले एक मरीज़ ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि किसी चीज़ ने उसे मारा था।" ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने धड़कते दिल के साथ उससे पूछा, किस चीज़ ने?" शाइस्ता के होंठ लरजने लगे और वो बोली, "जो भी था वो अब भी वही है।"
شائستہ کے الفاظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح گونجنے لگے۔ جو بھی تھا وہ اب بھی وہی ہے۔ میری ہمت جواب دینے لگی، لیکن تجسس بھی بڑھنے لگا کہ یہ وارڈ آخر بند کیوں تھا، اور وہاں کسی چیز نے کسی کو مارا تھا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اور میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، شائستہ تمہیں کیسے پتا؟ کیا تم نے کچھ دیکھا تھا وہاں؟ شائستہ نے چاروں طرف دیکھا جیسے کوئی ہمیں سن رہا ہو، پھر آہستہ سے بولی، یہ اسپتال 15 سال پرانا ہے، لیکن یہ وارڈ صرف 5 سال تک ہی استعمال ہوا تھا۔ 10ویں سال میں وہاں ایک مریض تھا، فاروق۔ میں نے سرگوشی کی، فاروق؟ اور وہ بولی، ہاں فاروق۔ وہ پاگل نہیں تھا، لیکن سب اسے پاگل سمجھتے تھے، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اسے کوئی نظر آتا ہے، کوئی جو اسے مارنا چاہتا ہے۔ پہلے سب نے مذاق سمجھا، لیکن پھر عجیب چیز ہونے لگی۔ میں نے بولا، کیسی چیز؟ وہ بولی، اس کے کمرے میں رات کو چیزیں خود بخود گرنے لگتی، دیواروں پر ناخنوں کے نشانات ملتے، اور بعض اوقات وہ چیخ اٹھتا اور بولتا کہ وہ آیا ہے، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں دکھتا تھا وہاں۔ میں دم سادے شائستہ کی بات سن رہی تھی۔ پھر ایک رات، یہ بولتے ہی شائستہ نے رک کر گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بھولی بسری یاد تازہ ہو رہی ہو۔ پھر ایک رات نرسیں اس کے کمرے میں گئی تو فاروق بیڈ پر اوندا پڑا تھا۔ اس کی گردن اس عجیب زاویے سے مڑی ہوئی تھی کہ کوئی بھی انسان خود ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سنتے ہی مجھے جرجری آ گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اور کمرے میں؟ شائستہ نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ کمرے میں دیواروں پر خون سے لکھا تھا کہ یہاں مت آنا۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ میں نے نرسنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے کوئی ہمیں سن رہا ہو، اور شائستہ پھر سے بولی، فریحہ، اور تمہیں پتہ ہے سب سے خوفناک بات کیا تھی؟ میں نے سر ہلایا، نہیں، میں نہیں جاننا چاہتی تھی، لیکن شائستہ نے خود ہی بتا دیا۔ وہ بولی کہ اس رات CCTV فوٹیج میں فاروق کے کمرے کے دروازے پر کوئی کھڑا نظر آیا تھا، بس ایک سیاہ سایہ، لیکن جب گارڈ وہاں پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے بمشکل پوچھا، تو پھر وہ وارڈ بند کر دیا گیا؟ اور وہ بولی، ہاں، انتظامیہ نے سب کچھ دبا دیا، لیکن کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سایہ اب بھی وہی ہے۔ میرے ذہن میں اچانک واقعہ تازہ ہو گیا، دروازے کا خود بند ہونا، وہ آواز، اور سب سے بڑھ کر وہ ٹھنڈا ہاتھ جو میرے کندھے پر تھا۔ اور میں نے شائستہ سے بولا کہ اگر وہ چیز اب بھی وہی ہے تو میں اسے دیکھ چکی ہوں۔ یہ سنتے ہی شائستہ کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا، اور وہ بولی، اس وارڈ کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن اب میں جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس رات میری ڈیوٹی اسی وارڈ کے پاس لگی تھی۔ اس رات میں نے اسپتال کی راہداری میں چلتے ہوئے کئی بار خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم تھا، لیکن دل نہیں مان رہا تھا۔ اس وارڈ کے قریب پہنچ کر میرے قدم خود بخود آہستہ ہو گئے، اور راہداری میں زرد روشنی جل رہی تھی، لیکن آج وہ روشنی بھی دھندلی لگ رہی تھی، جیسے اندھیرے میں ڈوب رہی ہو۔ اور پھر میں نے وہی محسوس کیا، وہی عجیب سا بوجھ، جیسے کوئی آس پاس کھڑا ہو، جیسے کوئی میری ہر حرکت پر نظر رکھ رہا ہو۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے واپس وارڈ کی طرف دیکھا تو میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ دروازہ کھلا تھا۔ آج پھر وہ وارڈ جو سالوں سے بند تھا خود بخود کھل چکا تھا، لیکن اس بار اندر کی روشنی بجھ چکی تھی۔ مکمل اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں کوئی کھڑا تھا، ایک سایہ جو بالکل بے حرکت۔ میری ٹانگیں سن ہونے لگی۔ میں نے پلٹ کر دوڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے پہلے قدم پیچھے ہٹایا تو وہ سایہ ہلنے لگا، اور ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ یہ آواز میرے کانوں میں گونجی، جیسے کوئی میرے بالکل قریب سرگوشی کر رہا ہو، لیکن میرے سامنے کوئی نہیں تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے موبائل کی فلیش آن کی اور روشنی وارڈ کے اندر لگائی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے روشنی نیچے کی تو میرے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی۔ فرش پر خون میں ڈوبے ہوئے قدموں کے نشانات موجود تھے، اور وہ نشان سیدھے میری طرف آ رہے تھے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز حلق میں ہی دب گئی۔
پھر اچانک وارڈ کے اندر کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر جا گری ہو۔ میں نے روشنی اندر لگائی اور جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ بیڈ پر ایک لاش پڑی تھی، لیکن وہ لاش تازہ تھی، جیسے کسی نے چند لمحے پہلے ہی اسے مارا ہو۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ بیڈ پر پڑی وہ لاش تازہ تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے وہاں پھینکا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ وارڈ تو برسوں سے بند تھا، پھر یہ لاش یہاں کیسے آئی؟ اور پھر وہ لاش ہلنے لگی۔ میری سانس اٹک گئی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے پیر جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ بیڈ پر پڑی وہ لاش آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی، جیسے کوئی گہری نیند سے جاگ رہا ہو۔ پھر اچانک اس کا ہاتھ جھٹکے سے اٹھا اور بیڈ کی سائڈ پر زور سے لگا۔ کمرے میں ایک گونجدار آواز پھیلی، جیسے کوئی زنجیر کھینچ رہا ہو۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے فلیش سیدھا اس لاش کے چہرے پر مارا، اور جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرا خون جما دیا۔ وہ فاروق تھا۔ ہاں، وہی فاروق جس کے بارے میں شائستہ نے بتایا تھا کہ اس کی گردن اب بھی اسی عجیب زاویے پر مڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ سیدھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے خود سے کہا کہ یہ ممکن نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی، فاروق کی زبان سے سرگوشی نکلی۔ میں نے کہا تھا نا، یہاں مت آنا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہیں رہی۔ میں نے پوری قوت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اچانک کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور میں قید ہو چکی تھی، اور فاروق اب بیڈ سے آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر دروازے پر ہاتھ مارے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ فاروق اب مکمل طور پر اٹھ چکا تھا۔ اس کی گردن اب بھی ٹیڑھی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی، اور وہ بولنے لگا، تم نے میری کہانی سن لی ہے، اب تم بھی اس کا حصہ بنو گی۔ اور پھر وہ میرے طرف لپکا۔ میری چیخ حلق میں ہی دب گئی۔ فاروق کا بگڑا ہوا چہرہ میرے قریب آ رہا تھا، اور میں بے بسی سے دروازے پر مکے برسا رہی تھی۔ میرے جسم کا ہر انگ کانپ رہا تھا، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ فاروق کے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کے ناپاک وجود سے نکلتی ہوئی سرگوشیاں میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ تم نے میری کہانی سن لی، اب تم بھی اس میں قید ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن اگلے ہی لمحے دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا اور دروازہ کھل چکا تھا۔ میں نے موقع ضائع کیے بغیر چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ تیز قدموں سے میں راہداری میں دوڑی، سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ میرے پیچھے قدموں کی آواز اب بھی گونج رہی تھی۔ فاروق میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، کوئی ہے، مدد کرو، لیکن راہداری خالی تھی۔ پھر اچانک میری آنکھیں نرسنگ روم کے دروازے پر جا کر جم گئی۔ وہاں شائستہ کھڑی تھی۔ میں نے بھاگ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا اور بولا، شائستہ مدد کرو، لیکن جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا، شائستہ کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی اور وہ بولی، فریحہ، میں نے تمہیں روکا تھا نا، اب تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ میری سانسیں رک گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ فاروق غائب ہو چکا تھا، اور پھر شائستہ کے جسم میں ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں سیاہ ہونے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے وہی جملہ نکلا جو میں نے وارڈ میں سنا تھا، نکلو یہاں سے ابھی۔ اور اگلے ہی لمحے اسپتال کی لائٹس چمکنے لگی۔ راہداری میں گونجتی سرگوشیوں میں شدت آ گئی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسپتال کا راستہ پکڑا اور تیزی سے باہر نکل آئی۔ اور اس رات کے بعد میں نے وہ اسپتال کبھی واپس نہیں دیکھا، لیکن میں نے بعد میں سنا کہ کچھ مہینے بعد وہ وارڈ پھر سے کھل گیا تھا، اور پہلی ہی رات ایک نرس لاپتہ ہو گئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج میں دروازے پر ایک سایہ کھڑا نظر آیا تھا، لیکن میں اس کے بعد اس اسپتال کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں گئی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسے لگی کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔